बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बेशुमार तकालीफ और अदियतें दी। एक अबू जहल और दूसरा अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम उम्र इब्न हशाम था, कुरैश खानदान से ताल्लुक था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाद लोग जिसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब तो अब्दुल मनाफ के खानदान के थे, जबकि अबू जहल मखजूमी कबीला और खानदान का था। इन दोनों में कोई खून रिश्ता नहीं। अबू जहल का शजर नसब कुछ यूं है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूमी अल कुरैशी अल मखजूमी है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हजरत मऊद और मुआद ने उसे जख्मी किया और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। इसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन इसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हुजूर अकरम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लौंडी सोबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हुजूर अकरम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने रसूलुल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जबकि रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है कि इस पर सूरह लहब भी नाज़िल हुई। जब भी रसूल अकरम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहा करता कि यह झूठा है जो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाद रिवायत में है कि अबू लहब ने कोह सफ़ पर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हुजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हुजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हुजूर अकरम अकबर नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता है, जिससे आपकी एड़ियां खून से तर हो जाती हैं। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हरफ बहरफ पूरे हुए। वो बहुत ही जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हुजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन में माल और औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्न इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामन के बारे में सूरह नाज़िल हुई है, तो एक पत्थर लेकर हुजूर को मारने के लिए मस्जिद अल हरम में पहुंच गई। मस्जिद अल हरम में हजरत मोहम्मद अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नजरों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हजरत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मजम्मत और जोक करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं उनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मुजम्मम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुजम्मम कहते तो रसूलुल्लाह फरमाते, ए लोगो, अल्लाह ने किस तरह इनको सब्र और शिकम मुझसे फेर दिया है। वो मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूदखोरी का कारोबार बहुत वसी था।
وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول اللہ کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اسحاق اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرے اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا کر گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے۔ عتبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو، میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتبہ سویا ہوا تھا، اس نے اس کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہی پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی بیماری یہی لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو تانے دیے۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور سے کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے مشہور و معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوقیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پڑا تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمان بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوجی لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔
لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی سنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ ہی میں چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام حکیم آیا ہے، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دار اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑی ہی درد مندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو امان دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جا اس کو لے جاؤ۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل سمندر تک پہنچ چکا تھا۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھ ہی تھی کہ بنور کے لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات و عزا کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزا وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں تمہارے معبودوں کی کوئی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانی سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر طوفان سے زندہ سلامت بچ نکلا تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود کو پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، بس ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بنور سے نکال کر باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت حکیم نظر آ گئی۔ حضرت حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھرتے رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان اور معاف کرنے والے اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ کوئی تیری ماضی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور نہ ہی تجھ سے کوئی سوال کرے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا راستہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی شدید پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔
ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کے صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانیہ ہوگا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جا، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومی کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر جنگ قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخمیوں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تنگی سے بے تاب حضرت حارث بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمت نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔